देखिए पाकिस्तानी मईशत के अहम शोबे रियल एस्टेट से वाबस्ता माहिरीन के तज्जिए और तबसरों पर मबनी प्रोग्राम रियल एस्टेट की बात आज़म महराज के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज फिर हम एक नए प्रोग्राम रियल एस्टेट की बात के साथ हाज़िर हैं, एक नए मेहमान के साथ। आज के हमारे मेहमान जो हैं हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। बहुत ही तजर्बाकार बिजनेसमैन, पेशे के एतबार से चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टॉक मार्केट में कोई 40-45 साल का तजर्बा, रियल एस्टेट में इन्वेस्टर के तौर पर कोई 50 साल का तजर्बा। मोहम्मद इकबाल उस्मान साहब इंतहाई तजर्बाकार, मुल्क की मईशत, मुल्क के कारोबार पर बहुत गहरी नज़र रखने वाले, और इसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं अपने दोस्त अदीब हनीफ साहब के कि जिन्होंने उनको कायल किया कि आपकी कारोबारी जो सूझबूझ है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए रियल एस्टेट की, ये जो हमारे प्रोफेशनल हैं कमिंग जनरेशन के लिए। तो हम मोहम्मद इकबाल उस्मान साहब को खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद प्रोग्राम में। Thank बहुत you. शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इज़्ज़त दी। इकबाल साहब, आपका जो तजर्बा है स्टॉक का एज रियल एस्टेट इन्वेस्टर और फिर एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आपने प्रैक्टिस की तकरीबन 25 साल, तो ये बताइए कि हमारी जो रियल एस्टेट में जो ट्रेडिंग होती है और जो स्टॉक में ट्रेडिंग होती है, इसमें क्या फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क क्या है? देखो, स्टॉक में जो ट्रेडिंग होती है ना, वो 101% रिकॉर्डेड है ओके। और ऑफिशियल है। वेरे इन रियल एस्टेट में तकरीबन 60% और 40% का गैप है, ठीक है, ऑफिशियल और अनऑफिशियल में। ठीक है, जनरली ठीक है, कहीं कहीं होगा, नहीं होगा, मगर जनरली ऐसा है। ठीक है। दैट द रीज़न। एक आम परसेप्शन है कि शायद 80% हमारा जो है हम 60% गिनते हैं। 60% गिनते हैं, तो सबसे बड़ा फ़र्क इस ट्रेडिंग में यही है। ये है कि यहाँ पे अनऑफिशियल का कारोबार 60% है, 60% है, और स्टॉक में बिल्कुल 100%। 101% कारोबार और अनऑफिशियल का है ही नहीं। ठीक है। तो ये 30 साल पहले जब स्टॉक को बिल्कुल 100% डॉक्यूमेंटेड किया गया है, तकरीबन 30 माइनस प्लस, तो उससे पहले बेहतर था इन्वेस्टर के लिए या आज बेहतर है? देखो, उस वक्त इन्वेस्टर, पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर है ना, वो अनऑफिशियल में ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, तो वो समझते हैं कि हमारे लिए वो अच्छा था, वो अच्छा था। मगर इन फैक्ट पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए ये लीगलाइज है ना होना, ये कुछ दिनों के लिए तो तकलीफ दे जरूर होगा। ठीक है, आगे जाके इसमें फॉरेनर्स आएंगे, बाहर के लोग आएंगे, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त हमारा इन्वेस्टर है स्टॉक का, वो इसके डॉक्यूमेंटेड होने से जनरली खुश है या ना खुश है? देखो, ऑफिशियल जो लोग काम करते हैं ना, वो जनरली खुश है। ठीक है, मगर कुछ लोग जो अनऑफिशियल काम करने वाले हैं ना, क्योंकि आज तक उन लोगों की पुरानी आदतें हैं, ठीक है, वो ख़त्म नहीं हुई, तो उन लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है। अभी भी तकलीफ हो रही है। 30 तकलीफ हो साल रही है। से ये हो रही मसला हल होने के बावजूद आज भी तकलीफ आज है। भी तकलीफ है उनको। ये बिल्कुल एक मेरे लिए नई चीज़ है, आज भी उनको तकलीफ है। लोग आने से थोड़ा घबराते हैं घबराते हैं कि कि भाई हमारा यहाँ पे ऑफिशियल रिकॉर्ड में मेरे पास वाइट मनी होनी चाहिए, मेरा रिकॉर्डेड पैसा होना चाहिए, ये झगड़ा है। तो एक स्टॉक का ज़ाहिर है फाइनेंशियल मार्केट जो बड़ी वॉल्यूम वाली हैं उसमें रियल एस्टेट का एक बड़ा हिस्सा है। तो ये जो हमारे स्टॉक के इन्वेस्टर जब रियल एस्टेट में आते हैं, वहाँ से पूरा पैसा वाइट लेके आते हैं, और यहाँ आप कह रहे हैं कि 60% ग्रे है, जबकि कुछ लोग कहते हैं 80%, और कहाँ केस टू केस वेरी करता है। कहीं आज बराबर भी हो गया है, कहीं कहीं पाकिस्तान में बहुत कम बराबर हुआ है। जी, बहुत कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल एवरेज 60% है। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें सर ये बताइए फिर वो कैसा फील करते हैं जो आप 30 साल से जो वहाँ से पूरा वाइट निकाल के लाते हैं? देखो, वो लोग वाइट निकाल के लाते हैं, तो यहाँ के लोगों के पास वाइट और अनवाइट, उनके पास भी पैसा होता है। ठीक तो है, वो चाहते हैं कि वाइट हम स्टोरेजन में लगाएंगे और कुछ अनवाइट है तो जाके रियल एस्टेट में लगा देंगे। अच्छा, ये तो जगह ये उनके लिए वो एक पिछली मुज़म्मिल असलम साहब आए थे, तो उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उनके लिए ये पार्किंग प्लाजा है। पार्किंग प्लाजा है। बिल्कुल, ये बात सही है।
پیسوں کے لیے ایک پارکنگ پیسوں کے پلازا لیے پارکنگ کی جگہ ہی ہے جگہ ہے. ریئل اسٹیٹ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ ان دونوں کاموں میں کیا ریئل اسٹیٹ میں جس طرح اسٹاک میں ٹریڈنگ ہوتی ہے, ریئل اسٹیٹ میں اسی اسٹائل سے کبھی کبھی ٹریڈنگ ہوتی ہے؟ پچھلے 30-35 سال میں ہر 5 سال بعد ایسا ایک سرکل چلتا ہے کہ بالکل اسی اسٹائل میں ٹریڈنگ ہوتی ہے. تو یہ ملک قوم کے لیے بہتر ہے, شاید انویسٹر کے لیے تو بہتر ہوتا ہے, تو کیا پورے ملک کی اکانومی, عام شہری کے لیے بھی یہ بہتر ہے اس طرح ٹریڈنگ ہونا ایک بیسک نیڈ کی؟ دیکھو ریئل اسٹیٹ ہونا اس کے 2 مقصد ہوتے ہیں. جی کہ ایک تو انسان اپنے یوز کے لیے گھر لیتا ہے ٹھیک یا ہے. کوئی دفتر لیتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے ڈیولپر. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے ریئل اسٹیٹ کو ایک جوا بنا لیا تھا. ٹھیک ہے. یعنی وہی جس کا عزت دارانہ لفظ میں ٹریڈنگ کہہ رہا ہوں. ٹریڈنگ بنا لی. جی یعنی اسپیکولیشن. ٹھیک ہے. تو زیادہ اسپیکولیشن تو ریئل اسٹیٹ میں ہونا نہیں چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. میری نظر میں نہیں بالکل ہونا ٹھیک. چاہیے. یہ ملک و قوم کے لیے آپ کے خیال میں اچھا نہیں ہے. اچھا ٹھیک نہیں ہے. ہے کیونکہ کبھی کبھی اتنا اسپیکولیشن کر لیتے ہیں کہ دام ان نیسیسری اونچے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. سمجھیں. تو کوئی نہ کوئی آدمی انویسٹر آتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے. ٹھیک پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے ان لوگوں نے پھنسا گھیر دیا. لیا, پھنسا لیا. ٹھیک. اور عام ملک کی اکانومی پہ اس کے کیا اثرات آتے ہیں؟ اس کے اثرات بہت برے آتے ہیں کہ دیکھو یہ ہونا نہیں چاہیے. پاکستان کی اکنومی ہے نا, ایک گروئنگ اسٹیج اکنومی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں نا آج تک پاکستان کی اکنومی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں مور دین 50% ان آفیشیل اکنومی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ٹیکس کا نظام, یہ انکم ٹیکس کا نظام, یہ سارے مسائل ہیں. اور ہمیں جتنا ٹیکس ملنا چاہیے وہ ٹیکس بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ سارے مسائل, ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں, IMF کے پاس جانا پڑتا ہے, یہ سارے مسائل اس کی وجہ سے. ٹھیک. یعنی انڈائریکٹلی اگر ہم ریئل اسٹیٹ کو ڈیولپمنٹ کے پرپز سے نہیں لیتے یا بیسک نیڈ کے طور پہ ایک عام یوزر نہیں لیتا, ٹریڈنگ جس کو آپ نے ایک بلنٹ لفظ استعمال کیا, آپ نے پارکنگ کا ورڈ استعمال کیا. جنرلی ریئل اسٹیٹ کو 90% لوگ پارکنگ سمجھتے ہیں آج بھی. ٹھیک ہے. آج بھی یہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے پلاٹ خریدنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یار پلاٹ خرید لو, بہت سارے اوپر کے پیسے یہاں کھپ جائیں گے تو ہمیں مصیبت سنبھالنے کی مصیبت ختم ہوگی. لیکن آپ نے کہا کہ یہ ملک کی اکانومی کے لیے اچھا نہیں ہے. اچھا نہیں ہے. تو اس میں پھر کیسے اس کو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ یہ اچھا ہو جائے؟ اس کے لیے 2 چیزیں کی سکتے ہیں. ہمارا گورنمنٹ ہے نا, کوئی ٹیکس کا نظام جو ہے نا, اگر دیکھو نا یہاں پہ سپوز کرو کہ آپ ایک ڈیفینس میں پلاٹ لینے جاتے ہیں تو وہ 1000 گز کا پلاٹ 8-10 کروڑ روپے کا اندازاً ہے. ٹھیک ہے. اب اس پہ ٹیکسز کی جو معیار ہے نا, گورنمنٹ کو اس کو بہت کم کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ بھئی آپ آفیشل کی عادت ڈالیں. ٹھیک ہے. اگر لوگ کہتے ہیں کہ میں اگر 2 کروڑ کی رجسٹری کراؤں گا تو مجھے تو اتنے پیسے لگیں گے, میں 10 کروڑ کی لگاؤں گا تو مجھے اتنے پیسے ٹیکس دے دینا پڑے گا. تو سرکار کو اپنے ٹیکس کا ریٹ بہت کم کرنے چاہیے اس کو آفیشل کرنے کے لیے. پہلا نظام یہ ہے. ٹھیک. کہ بھئی سرکار FBR یہ سمجھے کہ بھئی ٹھیک ہے ٹیکس دنیا میں ہوتا ہے, ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. مگر ہماری جو اکنومی ہے, ہماری جو سسٹم ہے, اس کو لیگلائز کرنے کے لیے آپ اسٹارٹ میں تھوڑے سے نا بینیفٹ لوگوں کو اتنے دیں کہ آہستہ آہستہ ان کو ایک اسٹیج پہ لے کے جائیں. یعنی ڈاکومنٹ کرنے کے لیے اس سیکٹر کو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ٹیکس ریشو بالکل بہت کم کر دیں. بالکل ٹھیک. دیکھو نا, میں اگر 2 کروڑ کی رجسٹری کراؤں یا 10 کروڑ کی کراؤں تو مجھے 2 کروڑ والا جو لگتا ہے نا ٹیکس آج, وہ 10 کروڑ پہ لگے. ایسا ایک نظام بنا دو. بلکہ شروع میں تو انسینٹیو کے طور پہ اس سے بھی کم کر دیں. نہیں, یعنی ایسا نظام بنا دو کہ مجھے دل ہو کہ بھلے آفیشل ہو جائے. جی. اور دوسرا, اس جب آپ 10 کروڑ ڈکلیئر کریں تو اس پہ کھینچا تانی بھی کم ہو, بلیک میلنگ بھی کم ہو. بلیک میلنگ بھی کم ہو. دیکھو نا, میں ایک پراپرٹی خریدنے جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یار 2 کروڑ کا تو میں پے آرڈر دوں گا. جی. 8 کروڑ روپے میں کس کو دوں گا نقد؟ ٹھیک. بندہ کون ہے؟ ٹھیک ہے. پھر وہ بندے کو میں چیک کرتا ہوں کہ یار پہلے تو رجسٹری کرا دے, پھر پیسے لے جانا, یہ پیسے میں یوں کیوں دوں گا.
تو یہ سارے مسائل ہیں. پھر پیسے لے کے جانے یا اس نے یہ سارے مسائل ہیں, یہ پوری ایک سوسائٹی میں ایک پریشانیاں ہیں, پریشانی ہے. تو یعنی یہ آپ کا مطلب ہے کہ ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے اور انسینٹیو یہ کریں کہ اتنا انسینٹیو کر دیں کہ لوگوں کو شوق ہو جائے کہ میں ڈاکومنٹڈ کروں. اچھا بس ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے کہ ہاں بھائی ہم بہت کم ٹھیک ہے, مگر ہماری سسٹم کو لیگلائز کرنے کے لیے ہم انسینٹیو دے رہے ہیں. ہم آپ کو نہیں دے رہے, ہم سسٹم کی وجہ سے دے رہے ہیں. ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ جو بھی معروضی حالات ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز پاکستان کی, یہ ٹیکسیشن, یہ دوسری چیزیں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں کتنا پوٹینشیل ہے؟ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں دیکھو, پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں پرٹیکولرلی میں کراچی کو جتنا جانتا ہوں نا, جی, تو مجھے کراچی بینگ ایک پورٹ سٹی ہوتے ہوئے بیسٹ سٹی, کم از کم مجھے دنیا کے سٹیوں کے مقابلے میں کوئی بری سٹی نہیں لگتی. ٹھیک. یہ بہت ہی مینیج سٹی, بڑی انفراسٹرکچر وائز یعنی بہت اچھی سٹی ہے. جی. مگر ہمارے یہاں تھوڑا سا ملک کا مسئلہ ہے کہ ہم کو لوگوں نے دہشت گرد بنا دیا. ٹھیک ہے, سمجھے نا, جنرلی ہم دہشت گرد ہیں نہیں, بنا دیا گیا ہے. ہم لوگ اگر ایک منٹ ٹرافک بھی چلائیں نا تو لوگوں کو لگے کہ یار بڑے بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں. اگر یہ ہم جس طرح یوں بھاگ دوڑ کرتے ہیں نا, تو مجھے ان کو, اگر ہم دہشت گرد نہیں ہیں تو بھی ان کو لگتا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں. جنرلی ہم نہیں ہیں. ٹھیک. کیا لیکن آپٹکس سوسائٹی ایسا بہیو کرتی ہے کہ میسج یہ جاتا ہے, بس یہ جھگڑا ہے ہمارا. ٹھیک ہے. جنرلی میں تو واقعی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کنٹری نہ دہشت گرد ہے نہ ہمارے لوگ دہشت گرد ہیں. ٹھیک. مگر ان کا پرسپشن ایسا ہو گیا ہے کیونکہ یہ جہالت کی وجہ سے ہو گیا ہے. ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے کہ کیسے یہ پاسبل ہے, جس طرح ہمارے اسٹاک میں تو فارن انویسٹر ہوتا ہے اور وہ ریئل اسٹیٹ میں بھی ہمارا فارن انویسٹر آئے, بس یہی لیگلائز, صرف لیگلائز 100% ڈاکومنٹڈ ہوگا. ڈاکیومنٹڈ ہو جائے نا تو دیکھو, میں پچھلے دنوں ملیشیا گیا تھا. جی. تو وہاں بھی میں پراپرٹی کا کام کرتا تھا. تو وہ بھی ایک مسلم کنٹری ہے, مگر وہاں 99% لیگلائز ہے. تو وہاں باہر کے لوگ انویسٹر آتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں نہیں آتے. ہمارے یہاں چانسز زیادہ ہے, پھر بھی ہمارے یہاں نہیں آتے. بس یہ لیگلائز کا جھگڑا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں حال ہی میں پڑھ رہا تھا, وہ ایک کاروباری ٹرمز کے جو بڑی فارم ہیں ملٹی نیشنل, وہ ایک پیسٹل انالیسس کرواتی ہیں کہ جی وہاں کے اکانومی سوشلی لوگ کس طرح بیہیو کرتے ہیں, اور اس میں یہ لیگل والا بہت بڑا پہلو تھا. بہت بڑا پہلو ہے, یہی ہے. تو یہ وجہ ہے نا فارن انویسٹر, بڑی وجہ یہی ہے. دیکھو ہمارے لوگ ہیں نا, ان کی ایک پرسپشن جو باہر ہو گیا ہے نا, جی, کہ یہ لوگ خراب ہیں, یہ چور ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں, ایسا ہے نہیں. ٹھیک ہے. دیکھو اتنی ان لیگلائز اکنومی میں ہم پلاٹ خریدتے ہیں نا, تو ہمارے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں ہو. ہم اوپر کے پیسے بھی دیتے ہیں, یہ دیتے ہیں, تو لوگ بہت زیادہ ایماندار ہیں. ٹھیک ہے. جب بھی تو اتنے پیسے لے کے جاتے ہیں اور ہم گھبراتے نہیں ہیں. دنیا میں اگر اس طرح ہو نا تو بہت بڑے چکر ہو جائے. ٹھیک. کیونکہ ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں, مگر ان کا پرسپشن جو دنیا نے بنا دیا ہے نا, یہ ہماری گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہمارا پرسپشن اچھا کرے. اچھا, مطلب لوگ اتنا اچھا بیہیو کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ ایسا ہے کہ وہ 2 نمبری ان کو کرنی ہے, وہ بھی 1 نمبر سے کرتے ہیں. وہ محنت اتنی ایمانداری سے کرتے ہیں نا 2 نمبری, کہ اس میں زیادہ ایمانداری ہے. واہ, یہ ایک میری نظر میں بالکل ٹھیک ہے, آپ کا ایک نقطۂ نظر ہے. کیا کہ میں ایک بروکر کو 2 کروڑ کا تو پے آرڈر دیتا ہوں اور 8 کروڑ روپے کیش دے دیتا ہوں, مگر وہ میرے 8 کروڑ بھی 99% کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئے. ٹھیک. تو یہ بہت بڑا ایک لوگوں کی ایمانداری کا کنسپٹ ہے. ٹھیک. اچھا سر, یہ تو ایک پہلو ہو گیا, آپ اتنا اچھا سوچتے ہیں, بہت آپ کا شکریہ, آپ ہمارے پیشے کے بارے میں اتنا اچھا سوچتے ہیں. لیکن ایک دوسرا ایک عام پرسیپشن جو سوسائٹی کا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ بین الاقوامی لوگ پاکستانی دیکھو بین الاقوامی لوگ یہ چیز سمجھتے نہیں ہیں. وہ گھبراتے ہیں کہ میں اوپر کے پیسے دوں گا, کوئی کھا جائے گا, کوئی لوٹ لے گا, کوئی رکھ لے گا میرا. یہ جھگڑا ہے ان کا. ٹھیک ہے. نہیں, میں دوسری بات کر رہا ہوں. میں یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی بین الاقوامی لوگ
ہمیں اس طرح لیتے ہیں کہ جیسے ہم خراب لوگ ہیں. تو آپ نے یہ جو بات بتائی بڑی پریکٹیکل بات ہے کہ آپ اپنے سٹیزن پہ اتنا اعتبار کرتے ہیں اور وہ کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا. تو عام پرسیپشن سوسائٹی نے ہمارے لیے بھی ایسا ہی کیوں بنایا ہوا ہے؟ ریئل اسٹیٹ کے جو پروفیشن والے لوگ ہیں، جو تو ڈائریکٹ ڈیل کر رہا ہوتا ہے وہ تو آپ کی طرح بڑا کلیئر ہے، اسی لیے تو کرتا ہے. لیکن دوسرا جو پرسیپشن بنایا ہوا ہے یہ پرسیپشن دیکھو، بہت سا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے نا جی. کوئی زمینیں لی، ان لوگوں نے ٹکڑے کرائے، انہوں نے فائلیں بیچی، جی. پھر بھی یہ انسٹالمنٹ بیچے، پھر ان کو وہ چیز دی نہیں، ریٹ بڑھ گئے تو ڈیولپر نے. اس میں کیا ہے کہ بروکر ہے نا، ریئل اسٹیٹ بروکر برا نہیں ہے. ٹھیک ہے. انفیکٹ برا ہے بلڈر، ڈیولپر. ٹھیک ہے. سمجھا نا؟ تو وہ ان کے ساتھ جڑتا ہے نا تو یہ بزنس کی خرابی آ جاتی ہے. اوکے. یعنی ریئل اسٹیٹ بروکر ہے نا وہ اتنا برا نہیں ہے ٹھیک ہے جتنا ڈیولپر ہے. اور ڈیولپر کا کچھ 20-30 سال سے بہت بڑھ گیا ہے. ان کا کنسپٹ بہت خراب ہے. ان کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، اور یہ ان کے لیے سروسز بیچتے ہیں تو وہ ان کی برائی بھی اپنے سر لے لیتے ہیں، پھر یہ آ جاتی ہے. یہ ایک وجہ ہے. یہ بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ ہے، ایک وجہ نہیں، بہت بڑی وجہ ہے. ٹھیک. تو آپ پھر یہ بتائیں کہ اس سے پھر کیسے بچ سکتا ہے ایک سٹیزن، کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ 50 سال سے تجربہ ہے. آپ نہیں، آپ صرف اور صرف ہے نا، آپ ہے نا بروکر کی ایک ہے نا ایسوسیشن اور لیگلائز ایسوسیشن بنائے. یہ جو آپ نے گلی 150-200 ایسوسیشن بنا لیے، یہ ایسوسیشن سرکاری نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ ہوں جی. تو میں پریکٹس کرنے جاتا ہوں تو مجھے سرٹیفکیٹ آف پریکٹس انسٹیٹیوٹ آف چارٹر اکاؤنٹنٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کوالیفیکیشن دیکھتا ہے، وہ سب کو انٹیگریٹی دیکھتا ہے، پھر سرٹیفکیٹ آف پریکٹس دیتا ہے. ہمارے یہاں آپ کے بروکر کے کنسپٹ میں کیا ہے، جو مرضی ہے وہ بروکر بن جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوالیفیکیشن ہے یا کہیں کا پڑھا ہوا ہے اور آپ کی ایسوسیشن اس کو ممبر بنا لیتی ہے. ٹھیک ہے. کیا یہ جھگڑا ہے؟ یعنی ہماری جو ایسوسیشنز ہیں پورے ملک میں، جس بھی جو علاقے وائز وہ علاقہ کی ایسوسیشن ہے، وہ سرکاری، وہ ایجوکیشن کے نہیں ہے. یعنی ان کا کرائٹیریا ہونا چاہیے کوئی ممبرشپ کا. ان کا جو کرائٹیریا ہے نا کہ یہ ہم تو ایک ایسوسیشن بنا رہے ہیں ہمارے مسائل کو لڑنے کے لیے. جی. ہمارے ایسوسیشن اس لیے نہیں ہے کہ یہ آدمی انٹیگریٹی کا ہے کہ اس کو ممبر بنانا چاہیے یہ بزنس کا، اس کے ایسوسیشن میں نہیں ہے. آپ اچھا ناظرین، اقبال صاحب سے بات چیت جاری ہے، آپ کہیں جائیے گا مت. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں واپس. بیسٹ وے ہائٹس ڈیفنس فیز 2 ایکسٹینشن میں سنسٹ کلب سے چند قدم کے فاصلے پر ایک رہائشی منصوبہ ہے جس میں 1650 اسکوائر فٹ کے کشادہ 3 بیڈ رومز کے اپارٹمنٹ، کار پارکنگ اور لفٹ کے ساتھ آسان اقساط پر دستیاب ہیں. اس بلڈنگ کا انٹرنس 45 فٹ چوڑی مین سڑک پر ہے. وقت پر قبضے کی گارنٹی. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں ادیب حنیف، بیسٹ وے پراپرٹی، ساؤتھ پارک ایونیو ڈیفنس فیز 2 ایکسٹینشن 0301 2363828 اور 0333244697. کراچی کے تجربہ کار اسٹیٹ ایجنٹس حضرات کے لیے اپنی مہارت، تجربے اور عملی علم کو وفاقی حکومت کے سب سے معتبر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ سے تصدیق کرانے کا نادر موقع. بس تھوڑے سے پیسے اور وقت کی سرمایہ کاری. 6, 7 اور 8 مئی کو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کراچی میں آئیں اور معراج ریئل اسٹیٹ ایجوکیشن اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اشتراک سے منعقدہ اس 3 روزہ تعلیمی نالج شیئرنگ ایگزیکٹو پروگرام میں شمولیت اختیار کریں. تفصیلات کے لیے PIM یا مریری کے نمائندوں سے رابطہ کریں. شکریہ. کیا آپ پاکستان کی ایک ایسی مارکیٹ اور کاروبار کے اسرار و رموز، اتار چڑھاؤ، ماضی و حال کے حالات اور مستقبل کی ممکنہ موقعوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ جس کاروبار نے پچھلے 30 سال میں وطن عزیز کے سماج اور معیشت کو بدل کر رکھ دیا ہے، تو تھوڑے سے وقت اور پیسے کی سرمایہ کاری کریں اور پڑھیے کتاب پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار. مجموعہ کتب کیش آن ڈیلیوری کی سہولت موجود ہے. رابطہ کریں 0333588981. ویلکم بیک ناظرین. اقبال صاحب،
یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے ایک آبزرور کے طور پہ 50 سال کے اپنے تجربے، اپنے مشاہدے کے بتایا کہ جی یہ ہماری جب تک کوئی انٹرنس کی کوئی معیار نہیں ہوگا اس وقت تک یہ پرسیپشن ٹھیک نہیں ہوگا. تو آپ نے ظاہر ایک فائنینشیل جو پاکستان میں سب سے تگڑی ڈگری سمجھی جاتی ہے اس کے آپ گریجویٹ ہیں، پھر آپ نے کاروبار کو بھی ہر سطح پہ دیکھا، تو کیا کچھ ہمارے لوگوں کے لیے اپنے تجربے کی بنیاد پر بتائیں کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھو ایک تو اپنے ایسوسیشن کا بتایا، اس کے علاوہ میں آپ کو اس کا پورا بتاتا ہوں. آپ لوگ پہلے نا جو بھی سینئر لوگ ہیں نا جی اپنے انسٹیٹیوٹ بنائیں، ٹھیک، کہ بروکر کو ٹریننگ کی ایک کلاس ڈگری، اور وہ ڈگری سرکار سے پاس کروائیں. ٹھیک ہے کہ بھائی ہم ایک انسٹیٹیوشن بنائیں گے، ایک کالج بنائیں گے، اور ہمارا بندہ یہاں کے پڑھے گا، اس کو ہم ایک ڈگری دیں گے. جیسے گریجویٹ ہوتا ہے تو BCom کی ڈگری ملتی ہے، چارٹر اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے اس کو ڈگری ملتی ہے. تو آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کو سرکار سے رجسٹر کروائیں، اور وہاں پہ لوگوں کو بولے کہ تمہیں اگر بروکر بننا ہے تو اس انسٹیٹیوشن سے ڈگری لینی ہے. ٹھیک، اس ڈگری کے بنیاد پہ تمہیں سرٹیفکیٹ ملے گی، پھر تم بروکر بن سکتے ہو. جو گھر سے اٹھ کے آتا ہے اور صبح بروکر بنے گا، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ آپ کو کرنا پڑے گا، اور اس میں آپ کی تھوڑی سی لوگوں کو اچھا بھی نہیں لگے گا کہ بھائی ان لوگوں نے تو میرے لیے دکان بند کرا دی، میرا بزنس بند کرا رہے ہیں. تو کچھ تکلیف آپ کو ضرور آئے گی، اور لوگ آپ کو کہیں گے کہ یار ان لوگوں نے ہمارا دھندا خراب کیا ہے. مگر اس میں تھوڑا سا وقفہ ہوگا، محنت کرنی پڑے گی، پھر ایک دن یہ چیز ہے نا آپ کی بولے گی. کیا ہم نے سر کچھ انڈیویجول کچھ کولیکٹیو کوشش کی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے ساتھ، وہاں سے کوئی 73 لوگ پاس آؤٹ بھی ہوئے جن کے پاس وفاقی حکومت کا ایک سرٹیفکیشن ہے، سرٹیفائڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنلز ہیں وہ، لیکن وہ لوگ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، بالکل نہیں آتے. تو اس کو رغبت کیسے دلائی جائے، کس طرح؟ اس کی آپ کے پاس ایڈ نہیں ہے. مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی انسٹیٹیوشن ایسا ہے. آپ کو اس میں تھوڑی سی ہے نا یہ ایسوسیشنوں سے سب سے پیسے کلیکٹ کرنے پڑیں گے، اس کی ایڈ کرنی پڑے گی، اور لوگوں کو یہ سکھانا پڑے گا کہ دیکھو تم بروکر ضرور بن جاتے ہو، مگر جس طرح تم بروکر آج بن رہے ہو تو تمہاری عزت نہیں ہے. اس ایریا سے تم آؤ گے تو ایک دن تمہاری ٹاپ کی عزت بنے گی. اور دیکھو ہمارے میں ریئل اسٹیٹ کے اندر کیا ہے، اتنے بروکر ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہیں کتنے. ٹھیک، کیا گلی گلی اگر ہے نا، ہم کسی زمانے میں ڈیفینس میں کاروبار کرتے تھے تو 8-10 ہزار ایجنسیاں گلی گلی ہمیں ملتی تھی، اور کبھی صبح 15 دن کے بعد جاؤ تو وہ بند ہو جاتی تھی. کیا اس نے کچھ پیسے کما لیا تو اس نے بہت مزے کر لیے، پھر بھاگ گیا تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا. ٹھیک. تو یہ جو جھگڑا ہے نا، جس کو ختم کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو. اس میں بہت سارے مسائل ہیں نا، یہ بروکروں کے خود کے کریٹ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک، اپنے انٹرسٹ کے لیے. ٹھیک ہے، سمجھے نا. اگر آپ لوگ سینئر لوگ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پروفیشنلائز کروں اور آپ کا یہ بزنس کا کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، تو آپ جیسے لوگوں کی ایک جماعت بنانی پڑے گی آپ لوگوں کو، اور وہ اس طرح کا ایک انسٹیٹیوشن کریٹ کرے کہ بھئی میں یہ ایک ڈگری یہاں کی بناؤں گا جو سرکار ہے نا، جیسے سارے ہوتا ہے، MBA ہوتا ہے، BCom ہوتا ہے، یونیورسٹی ہوتی ہے، چارٹر اکاؤنٹ ہے، تو ایک آپ کا بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہو جو ڈگری الاٹ کرے، سرٹیفائی کرے کہ یہ ڈگری الاٹ کرے، اور وہ ڈگری سرکار مانے. ٹھیک ہے، وہ سرکار مانے کہ بھئی میں اس کو بزنس کرنے دوں گا جس کے بعد ڈگری ہے، نہیں تو میں نہیں مانوں گا. ٹھیک. یہ اس کے لیے بہت ہی محنت کی ضرورت ہے، محنت کرنی پڑے یہ گی. بہت ہی محنت والا، کیونکہ اتنی خرابی ہو گئی ہے نا کہ جو خرابی کو دور کرنے کے لیے آپ تو سمجھتے ہیں کہ کتنا ٹائم چاہیے. تو اس کے لیے آپ کو بہت لمبا ٹائم کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر بہت صبر کی بھی ضرورت ہے. یہ ہے. اچھا سر، یہ تو بہت اچھی آپ نے تجویز دی. یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورٹ سٹی ہے، پوٹینشیل بہت ہے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں، پرٹیکولر کراچی میں. تو لیکن جو ہمارے جنرلی اس وقت ہمارے جو پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں مندی ہے، اور بہت آگے ٹیکسیشن کی وجہ سے آگے لوگ مندی. دیکھو پاکستان میں مندی کے 2 ریزن ہیں جی، اور پرٹیکولرلی پراپرٹی میں کچھ ٹیکسز کا جھگڑا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آج 7 ایک نیا کلوز آ گیا. ٹھیک ہے،
तो 7 ही आ गया तो लोग कहेंगे यार 7 ही आ गया, 7 आ गया, ये टैक्स भर पड़ेगा, ये यूँ करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी नहीं लेनी। एक तो टैक्स का झगड़ा है, एक रजिस्ट्रेशन और सेल और बेचने में 10 करोड़ का प्लॉट तो आम ठाम है आज जी, और उसकी रजिस्ट्री उसका ये ऑफिशियल जब करने जाते हैं ना तो उसमें 1 करोड़ का खर्चा आ जाता है अगर ऑफिशियल हो तो। ठीक है। ये जो है ना लेन बेचान वाला खर्चा, इसको सरकार से आपको लड़ के बहुत कहना कम पड़ेगा करवाना कि भाई चाहिए। इसको बहुत कम करो। ठीक, कि हम ऑफिशियल करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। मगर आप हमारे टैक्सेस बहुत कम कर दो, शुरू में बहुत कम कर दो, आहिस्ता आहिस्ता ये एरिया जब डेवलप होगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स मिलेंगे। ठीक है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है ना अभी ये करना पड़ेगा। ठीक। तो पोटेंशियल बहुत है, लेकिन Potential सरकार इतना है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी जो स्टडी है ना कि पोर्ट सिटी जो मैं आपको कहता हूँ ना कराची, जी। मैंने दुनिया की पोर्ट सिटियों की प्रॉपर्टी की प्राइसें देखी है। कराची इज द चीपेस्ट। ठीक है देखो बॉम्बे है ना, बॉम्बे वो भी एक पोर्ट सिटी है इंडिया। जी, आप बॉम्बे और कराची की प्रॉपर्टी की मार्केट देखेंगे तो आपको 10 गुना फर्क नजर आएगा। ठीक है। और वहाँ 90% ऑफिशियल है, 90%। 90%, और यहाँ हमारे यहाँ 90% अनऑफिशियल है। ठीक है। क्या ये झगड़ा है हमारा। ठीक फिर है। भी वहाँ है। मैं पिछले 2-3 साल पहले की बात है कि बॉम्बे में ये चौपाटी क्लिफ्टन का जैसे एरिया है ना, जी, तो आप शायद वहाँ गए हो नहीं। तो बॉम्बे का क्लिफ्टन का जो एरिया है ना, वहाँ एक मामूली सा फ्लैट 4 बेडरूम का जो 4000 स्क्वायर फीट हो ना, वो 40 करोड़ का बिकता है। कितने का? 40 करोड़। उस जमाने में मैंने देखा। और उनका रुपया और हमारा डॉलर में 3 गुना फर्क। ठीक है, तो 120 का हुआ। 120 का हुआ। उनको 100 रुपये में डॉलर मिलता है और हमें 300 रुपये में मिलता है, और फिर भी वो 40 करोड़ का एक फ्लैट है। पिछले दिनों मैंने एक अखबार में न्यूज़ पढ़ी कि ये फिल्म स्टार, क्या नाम था उसका, माधुरी डिक्सन, उसने एक फ्लैट खरीदा वहाँ। तो उसने 80 करोड़ का फ्लैट खरीदा वहाँ पे क्लिफ्टन पे। वो क्लिफ्टन की ठीक है। जगह है। कितने में? 80 करोड़ का। हमारे यहाँ कोई कभी भी 80 करोड़ सुन भी अभी नहीं नहीं है। सकते। जी जी, मैक्सिमम जो क्रीक विस्टा वगैरह है यहाँ हमारे 12-14-15 तो करोड़। ये तो वो 80 करोड़ का उनका आम ठाम फ्लैट है। ठीक है। जितने फिल्म स्टार, जितने बड़े लेकिन लोग- उसके लिए आप समझते हैं कि वो जो दीगर मामले हैं, वो जो पेस्टल एनालिसिस अगर किया जाए तो हमारा और उनका बहुत फ़र्क है। बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। मतलब सिर्फ ये वजह नहीं है कि पोर्ट सिटी। नहीं, पोर्ट सिटी के अलावा कि इंडिया के अंदर है ना, वहाँ की जो अवाम, वहाँ की हुकूमत है ना, उसने लोगों की इनकम बनाई है, ग्रोथ, ठीक है, वेल्थ वेल्थ वेल्थ। हमारे यहाँ मसला क्या है पता है? हमारी जनरल पब्लिक को इतना क्रिटिसाइज करने का शौक है कि अगर आपके पास पैसे होंगे ना तो कहेंगे खा गया, कहीं से चोरी करके ला गया। तो हमारे यहाँ ग्रोथ, वेल्थ क्रिएशन का सिस्टम नहीं है। अगर कोई वेल्दी बनता है ना तो उसको चोर कहा जाता है। ठीक है, ये झगड़ा है। जहाँ तक वेल्दी नहीं बनाओगे ना तो न नौकरियाँ मिलेगी न टैक्स मिलेगा। ओके। ये गवर्नमेंट Well- का कसूर है। वेल्थ क्रिएशन सरकार का काम है। वेल्थ क्रिएशन लोगों की आदत बनानी है। हमारी आदत जिले सी है, हमारी आदत जिले सी। अगर हमारे पास वेल्थ होगी ना तो हमें चोर कहा जाएगा, सरकार भी कहेगा चोर और आवाम भी कहेगी। लेकिन अमूमन तो जो आम आदमी है वो तो सरकार को पे ज़्यादा उंगली उठाता है। दोनों तरफ ऐसा ही है। ये जो झगड़ा है ना कि जहाँ तक वेल्थ क्रिएशन, हमारे मुल्क में वेल्थ क्रिएशन आई। ठीक है, ये वेल्थ सब इन्वेस्टमेंट का बिजनेस होता है ना, वेल्थ क्रिएशन से होता है। ठीक। क्योंकि आपके पास पैसे खाओगे पियोगे बचेंगे और आपकी वेल्थ होगी तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, वरना आप क्यों करेंगे? अपने खर्चों से पूरे करोगे, इसके बाद ही करोगे। रियल इस्टेट कब खरीदता है बंदा? जब उसके बाद पैसे की बचत होती है, उसके बाद वेल्थ होती है। ये जगह है। अभी जो इस वक्त जो सिनेरियो है, जो भी 7E और ये जो भी थ्रेट्स हैं इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट को, इसमें क्या लगता है कि इसमें बेहतरी आएगी या ये ऐसे ही चलेगा? सरकार, देखो हमारा सरकार है ना मजबूर है। हम, मुझे कहना नहीं चाहिए, हम लोग भिखारी हैं। भिखारी बेगर हैज नो चॉइस। बिल्कुल ठीक। तो हमें तो IMF जो बोलता है ना, डंडा देते हैं ना, हम उस पर चलते हैं। ठीक है। तो वो कहता है नहीं टैक्स कलेक्ट करो, ये करो। वो ये नहीं कहते कि 7 नहीं लगाओ। तो मैंने IMF से वालों से मीटिंग की है, तो वो बोलते हैं मैंने कभी नहीं कहा कि तुम बिजली के रेट बढ़ाओ जी। मैंने कभी नहीं कहा कि 7 नहीं लगाओ। हम कहते हैं कि टैक्स बढ़ाओ। ठीक है।
تو یہ ٹیکس کے ذریعے یہ ڈھونڈ کے لاتے یہ پھر آسانی والا چیز ہیں، دیکھتے ہیں. یہ ذریعے ایسے لاتے ہیں. ٹھیک دیکھو اب بھی ریئل اسٹیٹ یہ جو بروکر، یہ جو ٹریڈرس جی کہ ٹریڈر سے ہم ٹیکس کلیکٹ کریں گے، یہ کریں گے. اب ان کو تھوڑی سمجھ آئی ہے ٹھیک ہے. کہ بھئی یہاں تو 25 کروڑ کی آبادی اور 5 لاکھ ٹیکس پیئر ہے. یہ ریشیو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں 25 کروڑ کی آبادی میں کم از کم 5 کروڑ لوگ ایسے ہیں نا جو ٹیکس دے سکتے ہیں میری نظر میں، بالکل مگر نہیں دیتے. نہیں دیتے. سمجھے نا. اور نہ سرکار ہماری ایسی ہے، نہ ہمارا FBR ایسا ہے کہ ان کو کلیکٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ ڈرتے. میں جب پریکٹس کرتا تھا نا تو لوگ کہتے تھے یار انکم ٹیکس میں نہیں جانا، ٹھیک ہے. یار پیسے لے لو، کچھ اوپر کے پیسے اس سے زیادہ لے جان لیں. چھوڑا لو، اوپر کے پیسے دے دو. مگر انکم ٹیکس دیکھو، وہ اوپر کے پیسے نا لاکھ روپے دیتے تھے، جبکہ ان کو ٹیکس لگتا تھا 10,000 روپے، مگر وہ ڈرتے تھے. تو یہ ڈر کیسے ختم کیا جائے؟ یہ ڈر FBR ختم کر سکتا ہے کہ بھئی ہم کچھ نہیں بولیں گے آپ کو. تو شبر زیدی تو کہتے ہیں FBR ختم کرو تو ڈر ختم ہو. ہاں، تو یہ افسروں کو ختم کرو. اس نے یہی کہا تھا کہ بھئی شبر زیدی کو میں جانتا ہوں بہت، وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کا ممبر ہے. ٹھیک. میں نے اس سے بہت پرسنل باتیں کی. جی. تو وہ جب چیئرمین بنا تھا نا تو یہ بھی باتیں کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ سرکار کو ان لوگوں سے ٹیکس لینا چاہیے جو نہیں دیتے. تو اس کو نکلوا دیا. تو وہی یعنی بات وہی ہے کہ 5 کروڑ لوگوں کو ٹارگٹ کریں، یہ نہیں کہ ان 5 لاکھ کو ہی تنگ کرتا. ہاں، 5 لاکھ کو 10 لاکھ کو تنگ کر کے اتنا کر دیا نا. جیسے میں ایک ٹیکس بھرتا ہوں نا تو مجھ سے اتنا ٹیکس لیتے ہیں نا کہ مجھے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میں دبئی چلا جاؤں. ٹھیک ہے. پاکستان سے، کہ اتنا ٹیکس دے کے یہاں کیوں رہوں. تو آپ کی ذاتی آبزرویشن یا کچھ آپ کا ظاہر ہے جیسے حلقہ ہے باب میں اٹھنا بیٹھنا ہے، تو فلائٹ آف کیپٹل ہو رہی ہے پچھلے 2 سال سے؟ فلائٹ آف کیپٹل ہو ہی نہیں رہی ہماری، نہیں ہو رہی، بہت کم ہو رہی ہے. جو لوگ شور مچاتے ہیں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. وجہ؟ مگر ہماری کنٹری میں جو ویلتھ ہے ہی نہیں. اچھا. ہے ہی نہیں ویلتھ. دیکھو میں ایک بات بتاؤں کہ انڈیا کے اندر ہے نا اتنے لوگ ہیں کہ ایک معمولی لوگ ہیں پورے پاکستان کو خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنا ویلتھی ہے. یہ مکیش امبانی تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ ایسے لوگ ہیں نا کہ پورے پاکستان کو خرید سکتے. تو کس سے کہانیاں تو ہماری بھی بہت ہوتی ہیں، وہ فلاں بہت امیر ہے، فلاں کے پاس اتنے، اور ان کے مقابلے میں پورا پاکستان ایک آدمی خرید سکتا ہے تو سمجھ لو کہ ہم کیا ہے. فلائٹ آف کیپٹل نہیں ہو رہا، بہت کم ہو رہا ہے، بہت کم ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو آپ نے بتائی کہ ویلتھ ہے ہی نہیں، تو کیسے فلائٹ آف کیپٹل؟ ہاں دیکھو، ویلدی جو پیسہ والا ہوتا ہے نا جی، وہ کہتا ہے کہ میں فلائٹ آف کیپٹل کروں گا تو کچھ پیسے وہاں ضرور رکھتا ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے. ٹھیک ہے. خود رہنے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں. ٹھیک ہے. رینی ڈیز کے لیے، کیونکہ ہاں رینی ڈیز کے لیے کچھ پیسے ضرور رکھتے ہیں. جیسے میں ہوں تو میں بولتا ہوں کہ تھوڑے پیسے میرے لندن میں ہونے چاہیے، امریکہ میں ہونے چاہیے. خدا نہ خواستہ یہاں کل ہوگا تو میں جا کے وہاں رہ سکوں، مگر میں جا کے وہاں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہاں رہنا بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے. ٹھیک. جیسے دبئی اور کراچی کا، میں آپ کو اگر رہنے کا آپ مجھے پرمیشن دے دو جی میں جی بتاؤں. پلیز. تو دیکھو دبئی میں اگر آپ رہتے ہیں اور میں یہاں رہتا ہوں تو میرا گھر، یہ ادیب نے دیکھا ہے، 2000 گز پہ ہے اور نوکر چاکر بہت سارے. تو میں بولا میں دبئی جا کے اگر اس طرح رہوں نا تو میرے سارے پیسے ہی ختم ہو جائیں. ٹھیک. 1 سال میں ہی ہو جائے گا، پورے ہو جائے. تو اس کے لیے بڑے لوگ وہاں جا کے نہیں رہتے، کیونکہ میں یہاں بڑے لوگوں کے گھر میں 10-15 نوکر تو عام ٹھام ہے. جی. 15 نوکر وہاں رکھے نا تو وہ ختم ہی ہو جائے. سمجھے نا. تو اس کے لیے وہ خود نہیں رہتا، کچھ پیسے ضرور وہاں رہتا. تو یہ فلائٹ آف کیپٹل کی جو دھمکی ہوتی ہے، فلائٹ آف کیپٹل کیوں ہے میں بتاؤں نا کہ لوگ گھبراہٹ کی وجہ سے فلائٹ آف کیپٹل رکھتے ہیں. نہیں، میں دوسری بات کر رہا ہوں کہ فلائٹ آف کیپٹل کی جب نیگوسیشن کرنے بیٹھتے ہیں تو سرکار کو ہمارا سیٹ کہتا ہے کہ بھائی فلائٹ آف کیپٹل ہو جائے گی، یہ کام نہیں کرو، تو وہ ایک تھریٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، پریکٹیکلی ہے نہیں کہ پریشان کرو گے تو لوگ بھاگ جائیں گے جس کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ہے مسئلہ، سمجھا نا. مگر ریئل اسٹیٹ میں تو اتنے پوٹینشیل ہے نا کہ میں آپ کو کیا کہوں کہ نیکسٹ. دیکھو ہمارے یہاں آج بھی آپ پچھلے 5-10 سال سے چیک کرو، کوئی بڑی انڈسٹری نہیں لگی. ٹھیک ہے. جو ہے انڈسٹری ہے کیا. ہماری شوگر مل چلاتے ہیں تو آج سے 15 سال پہلے جتنی شوگر مل لگی آج 6 نہیں لگی پاکستان میں. کوئی مل نہ لگتی ہے، نہ ٹیکسٹائل مل لگتی ہے.
کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کو آپ ویلتھ کریٹ کرنے ہی نہیں دیتے. ٹھیک. کیا سمجھے ویلتھ نا, کریشن نہیں ہے, کرنے نہیں دیتے, اس کی عزت نہیں کرتے. کیا اچھا یہ چیز سر بتائیے گا, آپ کا اتنا تجربہ کاروبار میں, پھر آپ کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ, یہ جو ہمارے یہاں جو بہت زیادہ ہاؤسنگ میں ایک بہت پوٹینشیل اپنی جگہ, لیکن جو ڈیولپرز ایگریکلچر لینڈ بھی ہم نے ہاؤسنگ میں لگا دی, ہم نے پورا اپنا مین پاور بھی اسی میں لگا دی, تو اس کا جیسے آپ نے کہا انڈسٹری نہیں لگ رہی, اس میں لوگوں کے پیسے بن رہے ہیں, تو اس کو ملک اور قوم کو اس سے کیا فائدہ, کچھ یہ جی ڈی پی وغیرہ میں ریفلیکٹ کر. دیکھو میں ایک بات بتاؤں, ہمارے یہاں ٹیکنالوجی کا کنسپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھو زمین, لوگ کہتے ہیں کہ زمین ایگریکلچر بن گئی ریئل اسٹیٹ, تو اناج کا کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا. ہمارے یہاں پر ایکڑ پیداوار ہے نا, اس پہ کسی نے ہاتھ جوڑ ہی نہیں دیا. ٹھیک. ہم 1 ایکڑ کے اندر ہے نا, میں انڈیا کا اور پاکستان کا آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ لاہور اور امرتسر دونوں یوں بارڈر ہے. ٹھیک ہے. آپ شاید لاہور گئے ہوں گے اور بالکل. امرتسر, تو امرتسر میں جو 1 ایکڑ میں پروڈکشن ہوتا ہے, ہمارا اس سے 1/4 ہوتا ہے. اچھا. تو ہم اتنے ناکارے ہیں. تو ہمیں پروڈکٹیویٹی بڑھانی چاہیے. ہمارے جو ایگریکلچرسٹ ہیں نا, یہ 90% سردار, چودھری, وڈیرے یہ ہے, ایگریکلچر لینڈ وہی اون کرتے ہیں, یہی ہے. ان کو ہم نے, اور ان کے دیگر ذرائع بہت ہیں انکم کے, تو وہ ان کیوں کو لگائیں پرواہ گے؟ ہی نہیں ہے, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے زمین کی. کیا وہ تو آتے ہیں نا, پیسے اڑا دیتے ہیں, اس میں ٹیکنالوجی میں ڈالتے ہی نہیں ہے. وہ پھر جو لینڈ ریفارمز کی باتیں ہوتی رہی ماضی میں, وہ نہیں کیا ہم نے, پڑوس میں ہم نے کیا نہیں, ہم نے پڑوس نہیں نے کیا. کر لیا. دیکھو میں آپ کو بتا, ہم نے کیا ہی نہیں, نہیں کیا, ہم نے کیا تو جھوٹا کیا. جی باتیں ہی ہوئی, وہ جھوٹا کیا تھوڑا بہت, وہ بھی جھوٹا کیا. تو وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کی یوٹیلائزیشن صحیح ہو جائے. ان کو سکھانا چاہیے کہ بھائی 1 ایکڑ میں اتنی پروڈکشن ہونی چاہیے. دنیا آج یہاں تک پہنچ گئی ہے. کیا تو وہ کر تو رہے ہیں, 1 ایکڑ میں اتنی پروڈکشن کر رہے ہیں کہ 1 ایکڑ میں 4840 میں 10 پلاٹ نکل آتے ہیں. وہ کرتے ہیں, سمجھے. دیکھو نا, میں کسی زمانے میں ایک کیا کنٹری ہے, آسٹریلیا نہیں, کون سا مجھے یاد نہیں ہے, تو وہاں ایک فارم میں گیا تھا, یعنی وہ ٹماٹر کا فارم تھا. کیا تو سمجھ لے کہ 2000 گز کا ایک فارم ہوگا. تو اس کے اندر اتنے کمپیوٹر لگے ہوئے تھے نا, کہ وہ ٹماٹر کے اندر ہے نا, فارم میں اتنے, اس فارم میں کہ ٹماٹر کے باغ کے اندر ہے نا, اس کو کھیت میں پانی, اس کی وہ جو یوریا, یہ سب کمپیوٹر سے مینیج ہوتا تھا. اور کتنا بڑا ٹماٹر بنے گا, اتنا بڑھے گا, اتنا بڑھے گا, وہ بھی کمپیوٹر بتاتا تھا. تو وہ اتنے ایڈوانس ہیں. سر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد یہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے. ناظرین کہیں جائیے گا مت, ہم ابھی واپس آتے ہیں. بیسٹ وے ہائٹس ڈیفنس فیز 2 ایکسٹینشن میں سنسٹ کلب سے چند قدم کے فاصلے پر ایک رہائشی منصوبہ ہے, جس میں 1650 اسکوائر فٹ کے کشادہ 3 بیڈ رومز کے اپارٹمنٹ, کار پارکنگ اور لفٹ کے ساتھ آسان اقساط پر دستیاب ہیں. اس بلڈنگ کا انٹرنس 45 فٹ چوڑی مین سڑک پر ہے. وقت پر قبضے کی گارنٹی. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں ادیب حنیف, بیسٹ وے پراپرٹی, ساؤتھ پارک ایونیو, ڈیفنس فیز 2 ایکسٹینشن, 0301 2363 اور 0333244697. کراچی کے تجربہ کار اسٹیٹ ایجنٹس حضرات کے لیے اپنی مہارت, تجربے اور عملی علم کو وفاقی حکومت کے سب سے معتبر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ سے تصدیق کرانے کا نادر موقع. بس تھوڑے سے پیسے اور وقت کی سرمایہ کاری. 6, 7 اور 8 مئی کو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کراچی میں آئیں اور معراج ریئل اسٹیٹ ایجوکیشن اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اشتراک سے منعقدہ اس 3 روزہ تعلیمی نالج شیئرنگ ایگزیکٹو پروگرام میں شمولیت اختیار کریں. تفصیلات کے لیے PIM یا مریری کے نمائندوں سے رابطہ کریں. شکریہ. کیا آپ پاکستان کی ایک ایسی مارکیٹ اور کاروبار کے اسرار و رموز, اتار چڑھاؤ, ماضی و حال کے حالات اور مستقبل کی ممکنہ موقعوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ جس کاروبار نے پچھلے 30 سال میں وطن عزیز کے سماج اور معیشت کو بدل کر رکھ دیا ہے,
تو تھوڑے سے وقت اور پیسے کی سرمایہ کاری کریں اور پڑھیے کتاب پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار۔ مجموعہ کتب کیش آن ڈیلیوری کی سہولت موجود ہے۔ رابطہ کریں 0333588981۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اقبال صاحب ایک چیز بتائیے گا، آپ اپنی زندگی کے پوری دنیا دیکھی آپ نے، یہاں کے کاروباری منڈیوں کا بہت تجربہ ہے، ٹیکس کنسلٹنسی کرتے رہے۔ اب یہ بتائیے کہ ریئل اسٹیٹ، ہم ظاہر ہے ہم تھوڑا بہت اگر جانتے ہیں تو اسی بارے میں جانتے ہیں، اسی پہ آپ کا نقطہ نظر لینے کے لیے آپ کو زحمت دی۔ یہ بتائیے کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جو سرکار، اس انڈسٹری کے لوگ، کچھ ایسی چیزیں ہو جائیں، ایسی ریفارمز ہو جائیں آپ کے تجربے کی بنیاد پر کہ جو ملک، قوم، سب کے لیے یکساں مفید ہو۔ ابھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے، فی الحال جو اس وقت ہو رہا ہے کہ چند 24-25 کروڑ لوگوں میں سے اس ٹریڈنگ سے، اس انڈسٹری سے وابستہ جو لوگ ہیں، ٹریڈنگ کی جب پروڈکشن ہوتی ہے، اس میں گھر بنتے ہیں، بلڈنگ بنتی ہے، تو پھر تو پورا سوسائٹی اس سے فیض یاب ہوتی ہے، لیکن اس کی ٹریڈنگ سے چند گھرانے ہی فیض یاب ہوتے ہیں، ہزار ہو جائیں گے، لاکھوں ہو جائیں گے، لیکن 24-25 کروڑ پہ اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس نہیں آتے، الٹے خراب آتے ہیں۔ تو ایسے کیا ریفارمز آپ ریکمینڈ کریں کہ یہ ملک، قوم، سب کے لیے یکساں مفید ہو؟ دیکھو، میں ایک بات سب سے پہلے کہتا ہوں نا کہ ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے نا جی قوم کو بنانے کا، جی، وہ ہے ہی نہیں۔ قوم سازی نہیں ہوئی۔ قوم کو بنایا ہی نہیں ہم نے کبھی۔ قوم کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اکنومی کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ 99% لوگوں کو یہاں اکنومی کی اسپیلنگ بھی نہیں آتی۔ تو پہلے لوگوں کو جب ایک آدھ بچہ یا کوئی جوان لڑکا 20-25 سال کا ہوتا ہے، بازار میں آتا ہے نا، تو اس کو آپ کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ بیٹے تو آ گیا، تو کام کرے گا، تو آگے بڑھے گا، تو یوں کرے گا، پھر تو یہ گھر خریدے گا، پھر تو یہ آگے بڑھے گا، پھر تیری ویلتھ بنے گی، پھر تو بزنس مین میں آئے گا، آج تو نوکری کر رہا ہے۔ یہ کنسیپٹ سکھایا ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو بائی خاندانی آتا ہے، ٹھیک، تو اس میں کچھ لوگ ہیں چنیوٹی، کچھ میمن، ٹھیک، اور کچھ یہ دہلی سوداگران۔ باقی جنرلی یہاں کے لوگوں کو 3 کمیونٹیز۔ یہ آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک، یہ آتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھو پاکستان بنا نا، تو پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے تھے نا، ان کو بزنس کبھی آتا ہی نہیں ٹھیک، کہ کیا بزنس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مائگریٹ کر کے آئے نا، وہ بزنس کرتے تھے۔ تو ہماری قوم کو یہ چیز سکھانے کی کہ پیسہ سب سے بڑی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ پیسہ، ہم لوگوں نے ایک مسلمان ہو کے اللہ کی مرضی، اللہ نگہبان ہے، اللہ، یہ جو کنسیپٹ ہے نا، آپ بتائیں کہ بغیر پیسے کو کہیں ہوتا ہے کچھ؟ ٹھیک۔ تو لوگوں کو پیسہ کمانا سکھاؤ کہ پیسہ بہت بڑی چیز ہے، کہ اکنومی اور اکنومی ہوگی تو کنٹری چلے گی، کنٹری چلے گی تو ہم چلیں گے تو ہمارے بچے ایجوکیٹڈ ہوں گے اور ہمیں ساری فیسلٹی ملے گی۔ تو یہ کنسیپٹ ہمارے یہاں نہیں سکھایا۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں کیسا آیا گیا کہ یوں کریں گے تو پیسہ کھا گئے، یوں کرو تو 2 نمبر ہے۔ سارے لوگ ہمارے ملک کو کہتے ہیں یہاں کیا ہے، یہاں تو یوں کروا لو 2 نمبر ہے۔ ہمارے ملک کو ہم نے کبھی عزت دی نہیں۔ کیا کہ اگر آپ کاروبار کرنا شروع کریں گے، یا میں کرنا شروع کروں گا، یا ادیب کرنا شروع کرے گا، بولے گا کھا جائے گا، یہ تو چور ہے، ان کا کیا ہے یہ بزنس۔ تو یہ جو لوگوں کی نیگیٹو سوچ ہے نا، اس کو دور کرنا پڑے گا۔ ٹھیک، یہ تو ہو گئی قوم سازی کی ایک بات۔ میں نے آپ سے قوم کی ہے۔ میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ ریئل اسٹیٹ میں ایسی کیا ریفارمز آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جس سے اس ملک کے ہر خاص و عام کو فائدہ ہو، جو آپ سرکار کو کہنا چاہیں، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کو کہنا چاہیں؟ میں سرکار کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس سیکٹر میں نا جو اسپیکولیشن ہوئی نا، جی، اس کو ختم کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور جو لوگوں نے اپنی فائلیں بنا کے بیچنے کا جو کاروبار کیا نا، جو ڈیولپر نے، یہ اس پہ نظر پوری رکھیں، اور ایک آپ کا لوگوں کا انسٹیٹیوٹ بنائیں۔ ٹھیک، یہ ہمارے لیے کہ انسٹیٹیوٹ بنائیں؟ ہاں، ریئل اسٹیٹ بروکر کا، کہ وہ بروکر ہے نا، اس میں اتنی کوالٹی ہو، اس میں اتنا ویژن ہو نا،
کہ وہ ریئل اسٹیٹ کو ریئل اسٹیٹ سمجھے, ٹھیک, سمجھے نا, اس کو اسپیکولیشن نہ سمجھے. تو وہ سر انتہائی معذرت کے ساتھ وہ اسپیکولیشن بند کرنے کے لیے انہوں نے 7 ہی لگایا, تو اب 7 ہی نہیں لگایا, اس کے لیے نہیں لگایا, ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے لگایا. اچھا, لیکن وہ تو میری کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم اسپیکولیشن روک رہے ہیں. اس سے اسپیکولیشن نہیں روک رہے, یہ بیکار بات ہے. دیکھو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پلاٹ خریدا, اگر آپ کا کرائے پہ نہیں ہے تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. بھائی میں نے ایک پلاٹ خریدا تو پلاٹ جمع کر لیتے ہیں نا. چلیں, آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسپیکولیشن روکنے کی آپ کچھ ریکمنڈیشن 1 2 3 4 بتا سکتے ہیں سرکار کو؟ جیسے ہمیں آپ نے کہا کہ جی ہم انسٹیٹیوٹ بنائیں ایک بڑا مضبوط, بڑی کنوکشن سے, بڑے صبر سے. دیکھو نا, ایک جو پلاٹ جو سوسائٹی بیچتی ہے نا, جیسے ہمارے یہاں ڈیفینس والا پلاٹ بیچتا ہے تو ہم 25 سال تک وہ پلاٹ رکھیں تو کوئی مجھے بولتا نہیں ہے. ٹھیک, جو سوسائٹی ڈیولپ کرنے کے لیے پلاٹ نکالے تو وہ یہ کہے کہ میں نے یہ پلاٹ تمہیں بیچا ہے اس مقصد کے لیے کہ یہاں تم ڈیولپ کرو گے. ہم لوگوں نے جو سوسائٹیاں بنائی نا, دنیا میں کہیں بھی ایسی سوسائٹی نہیں ہوتی. ہم سب سے بڑی ہماری سوسائٹی ہے ڈیفینس. آج اس نے فیز 8 کا سیکٹر بنا دیا, کروڑوں پلاٹ بیچ دیا, لاکھوں پلاٹ. اور کب بناؤ گے وہ اس پہ کوئی قانون نہیں ہے, مگر جب وہ پلاٹ کسی کو دے نا تو اس پہ یہ ریسٹرکشن ہونا چاہیے کہ 2 سال میں اس کو بنا کے تمہیں رکھنا ہے, بیچنا ہے. یہ نہیں ہے. اس کے لیے نمبر 1 یہ ہوگی یہ اسپیکولیشن, سب سے بڑی اسپیکولیشن یہاں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کوئی اور چیز؟ یہ سب سے بڑی اسپیکولیشن ہے کہ ہم نے پلاٹ کے دھندا کرنے کا. تو انہوں نے نان یوٹیلائزیشن فیس تو لگائی, تو وہ فیس سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ پرائز بڑھتی ہے 10-22 گنا. نان یوٹیلائزیشن فیس ہے 10 گنا. نہیں, آپ کو مسٹ ہے ایک مرتبہ نان یوٹیلائزیشن فیس ضرور لیں گے. 1 سال 2 تیسرے سال نہیں بناؤ گے تو سیز کر لیں گے. ٹھیک, سمجھے نا. لوگوں نے تو یہاں انڈسٹری کے پلاٹس میں بھی اسپیکولیشن کی. نہیں تو یہ وجہ ہے, یہ زبردست آپ نے, یہ وجہ ہے. جی ٹھیک. کیا یہ ہمارے فوجیوں نے ان لوگوں کا بزنس بنایا, خود لوگوں نے, ان لوگوں نے. کیا, کیونکہ دیکھو ڈیفینس کے پلاٹ کسی عام آدمی کو تو لوٹ ہوئے ہی نہیں. ہوئے تو ان کے کرنل جنرلوں کو, ان لوگوں نے بیچ دیا عام آدمیوں کو, اور ان کو رکھ دیا کہ بھائی پڑے رہے. تو کوئی پلاٹ ہم نے جو پلاٹ ایک لیا 1 کروڑ کا 15 سال رکھا تو وہ 25 کروڑ ہو گیا, تو میں کیوں بناؤں؟ لیکن ڈیولپر, میں کیوں بناؤں؟ جی ڈیولپر تو نقشے پہ بنا دیتا ہے, الاٹ کر دیتا ہے, وہ 2 سال میں پرووائڈ کہاں کرتا ہے امینٹیز؟ وہ تو 25 سال امینٹیز ہی نہیں پرووائڈ کر پاتا. تو یہ ان کی غلطی ہے نا کہ بھائی آپ ایک سیکٹر بناؤ کہ بھائی یہ سیکٹر میں بیچوں گا تو یہاں تک. دیکھو نا, آپ بتاؤ کہ پورا فیس 8 ہے, خالی پڑا ہوا ہے, اس کی روڈیں ان کو بنانی پڑی, ان کی بتیاں جلانی پڑی. فائدہ کیا ہوا بھی سرکاروں کو؟ بتیوں کا خرچہ ہوا, روڈوں کا خرچہ ہوا. آپ کو نہیں بنانا چاہیے. آپ کو اتنا سیکٹر بنانا چاہیے کہ یہ بنے گا, یہاں گھر بنیں گے, جب یہ ڈیولپ ہو جائیں گے تو میں آگے بڑھوں. دنیا میں یہ رواج ہے. ٹھیک, ہمارے یہاں تو اوپن پلاٹ پڑے رہے لاکھوں سال, بھلے پڑے رہے, اور وہ نان یوٹیلائزیشن فیس لے کے اس کے خرچے چلاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسپیکشن کرو. ٹھیک, یہ اس کو اوائڈ نہیں کرتے, انکریج کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں. یہ جھگڑا ہے بس سب سے بڑا. کیا ہم نے اسپیکولیشن کیسے کی؟ ہم نے بھی اس طرح پلاٹ لے کے جمع کر لیے کہ یار کیا ہے, پڑے رہیں گے تو دام تو بڑھتا ہے نا. یہ کہتے ہیں نا کہ 1 سال نان یوٹیلائزیشن دو گے, دوسرے سال دو گے, تیسرے سال اس کو سیز ہوگا, تو ہم بھی ڈرتے. ٹھیک, کہ نہیں یہ تو سیز ہو جائے گا, بنانا پڑے گا. اور کوئی سر ایسی کوئی سب سے بڑی جھگڑا یہ ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ ہے یہ سوسائٹیاں, جو بے نامی سوسائٹیاں بن گئی زمینوں کی. کیا اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے سرکار کا. ٹھیک, کہ بھئی یہ زمین اور یہ زمین سے اگر آپ جاؤ گے تو یہاں ریئل اسٹیٹ نہیں بنے گی. ٹھیک, دس از پرٹیکولرلی لینڈ فار ایگریکلچر مینس ریمینس فار دا ایگریکلچر. آپ اس کو کنورٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک, کیونکہ ان لوگوں نے کنورٹ کروائی, بہت بے تحاشا تحاشا کروائی, پیسے دے دے کے جی, اور اپنے ایڈوانٹیج اٹھائے. یہ جھگڑے ہیں ہمارے ملک کے. کیا, اور ریئل اسٹیٹ کا اسپیکولیشن سرکار نے خود پیدا کروایا. ٹھیک ہے. اچھا سر,
آخر میں بالکل ہم پروگرام کے آخر میں ہیں، یہ بتائیے کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آج ایج کے اس حصے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک قوم نے آپ کو زیادہ دیا یا آپ نے زیادہ پے بیک کیا واپس اس ملک قوم کو زیادہ؟ دیکھو میں آپ کو ایک بتاؤں، میرا اپنا بتاؤں کہ دیکھو میں پڑھ کے بڑا ہوا، پڑھنے کے بعد میں نے بہت محنت کی، بہت کام کیا، میرے بیٹے سارے باہر رہتے ہیں، میرا بزنس بھی باہر ہے، مگر اس ملک میں جو ہے نا ہم کو اس ملک سے لینا آنا چاہیے، لینے آنا چاہیے کیا؟ اس ملک میں بہت کچھ ہے، مگر صرف اور صرف اس ملک کی جو بدنامی ہے نا اس نے ہمیں ہے نا یہاں کا اچھا نہیں رکھا شہری. یعنی ابھی آپ نے کم لیا ہے اس ملک میں جتنا یہ دے سکتا تھا. یہ تو بہت دے سکتا ہے. میں آپ کو اپنا ایک ایگزامپل بتاؤں کہ میں آج سے 3 سال پہلے امریکہ جا رہا تھا تو ایئرپورٹ پہ نا کیا جیسے امیگریشن والے آتے ہیں نا تو میرے آگے 2 بنگالی لوگ کھڑے تھے جو ان کی بڑی بڑی داڑیاں تھیں اور میں اس کے بعد کھڑا تھا. تو وہ بنگالیوں کی پاسپورٹ دیکھ کے امیگریشن والا یوں کرتا تھا، میری پاسپورٹ پہ دیکھ کے مجھے کہتا آپ بیٹھے. ٹھیک نہیں، میں سر یہ پوچھ رہا تھا کہ محمد اقبال عثمان صاحب آج ایج کے اس حصے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک نے مجھے زیادہ دیا؟ نہیں، میں نے اس ملک کو بہت زیادہ دیا، میں نے اتنا نہیں لیا، یا اس ملک نے بہت دیا، میں نے شاید کچھ کم دیا. نہیں، میرے پرسنل میں نے بہت کچھ دیا اس ملک کو. اچھا ٹھیک. کیونکہ میں بڑا بول نہیں بولتا، میں آج بھی 25 کروڑ روپے سال کا ٹیکس دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور مجھے 25 کروڑ میں یہاں کوئی سیکیورٹی بھی نہیں ہے. اوکے. کیا؟ اور کوئی عزت بھی نہیں ہے. ٹھیک. سیکیورٹی تو ایک طرف تھوڑی عزت تو ہونی چاہیے، عزت بھی نہیں ہے. کیا تو کھا گئے، یہ تو یوں ہے بس. یہاں یہ جھگڑا ہے. بہت شکریہ اقبال صاحب، آپ تشریف لائے. آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے بہت ہی عمدہ مفید اپنے تجربے کی بنیاد پر جو چیزیں بتائی. مجھے یقین ہے کہ اس سے ہمیں بہت فائدہ پہنچے گا. ناظرین، آپ نے اقبال صاحب کی تجربے کی بنیاد پر گفتگو سنی، ریئل اسٹیٹ پہ، پاکستان کی اکانومی پہ. اب ریئل اسٹیٹ کے طالب علموں سے اسپیشلی میری گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں اور اپنا فیڈ بیک بھی دیں. بہت شکریہ. دیکھیے پاکستانی معیشت کے اہم شعبے، ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ماہرین کے تجزیے اور تبصروں پر مبنی پروگرام ریئل اسٹیٹ کی بات اعظم معراج کے ساتھ.